बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिल्वर बटन पे आप तमाम दोस्तों ने तकरीबन मुबारकबाद दी है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पहले भी शुक्रिया अदा कर चुका था, एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। और कल भी आपको बताया था कि ये आप लोग हैं, मेरी इसमें क्या कमाल है, यानी आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया और आप लोग देखते हैं। बहरहाल बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आज आपको एक जो है ना वो यकीन का वो मैंने वाक़या सुनाना है कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ये काबा के मुतवली थे। ये आपने देखना है इमरान खान को जो सज़ा हुई है अल-कादिर केस में, उस सिनारियो में आपने देखना है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि तारीख़ इसीलिए होती है। तो इब्रा यमन का जो बादशाह था, उस वक्त वो हमला आवर हो रहा था काबे पर, और अरबों ने पहले ऊंट नहीं देखे थे और हाथी नहीं देखे थे, उनका बुरा हाल था। बहरहाल वो जब हमले के लिए आया, अभी हदूद में दाखिल हुआ, तो उसने काफ़ी सारे जो है ना अपने लश्कर के लिए ऊंट पकड़ लिए, यानी खाने के लिए। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को जब पता चला, चूँकि जो ऊंट थे वो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के थे, तो वो जो है ना चले गए जो है वो इब्रा के दरबार में। इब्रा को अपने नौकर ने बताया कि एक बहुत जो है वो खूबसूरत और बारोब शख्सियत आई है बाहर, वो आपसे मिलना चाहती हैं। बहरहाल इब्रा ने इजाज़त दी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जब दाखिल हुए ना खैमे में, तो किताबों में लिखा है कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की ऐसी सहर कुन शख्सियत थी, ऐसी खूबसूरत और पुरवकार शख्सियत थी कि इब्रा जो है ज़िंदगी में पहली दफ़ा न सिर्फ खड़ा हो गया, बल्कि इब्रा ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को अपने साथ बिठाया और उनसे आने का मतलब पूछा। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि आप लोगों के लश्करियों ने, आप लोगों ने मेरे ऊँट पकड़ लिए हैं, मुझे वो ऊँट वापस करें। तो इब्रा बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि आप काबा के मुतवली हैं, मैं काबा को गिराने आया हूँ माज़अल्लाह, और आपको ऊँटों की पड़ी है। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि असल में ऊँट मेरे हैं, लिहाजा मैं उनका तकादा करता हूँ, काबा मेरा नहीं है। आप मुझे मेरे ऊँट वापस कर दें और काबा जाने और काबा वाला जाने। तो किताबों में लिखा है कि इब्रा बड़ा हैरान हुआ और बल्कि मुस्कुरा दिया, लेकिन वो पर्सनैलिटी ऐसी थी बुजुर्गों की कि इब्रा ने कहा जी कि इनको ऊँट अपने जो है वो वापस कर दें। बहरहाल ऊँट वापस हो गए, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब वापस आ गए। और फिर कहा जाता है कि जिस दिन हमला हुआ ना, तो उस दिन बाहर कहीं पे वो खेती बाड़ी कर रहे थे, तो बंदा भागता हुआ गया और उनको बताया कि इब्रा ने हमला कर दिया है। तो वहाँ पे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं बूढ़ा आदमी हूँ, न मेरे पास कोई लश्कर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। यानी इब्रा जाने और काबे का मालिक जाने। तो फिर आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने सुना बचपन से, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, और तुमने नहीं देखा हमने हाथी वालों के साथ क्या किया। फिर ये होता है खाया हुआ भुस बना दिया हमने, अब अबीलें हमला आवर हुई। बात करने का मतलब ये है कि दुनिया में जो है वो मेरा ख्याल है आधे से ज़्यादा लोग जो है ना, या आधे से कम होंगे, वो उसको मानते ही नहीं है। मसलन चीन है, रशिया है, और भी बहुत सारे मुल्क हैं, कम्युनिस्ट हैं, वो परवाह नहीं करता। लेकिन जब बात आती है ना उसके महबूब रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, फिर उससे बर्दाश्त नहीं होता। ये हमने अपनी आंखों से देखा है, चाहे वो राजपाल हो, चाहे वो यानी कोई भी अब उन गलीज़ों का क्या नाम लेना जिन्होंने इहानत करने की कोशिश की, तो फिर बाद में वो इबरत का निशान बन गए। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाई जा रही थी अल-कादिर यूनिवर्सिटी में। हम इमरान खान के इरादे भी जानते हैं, वो अक्सर बात करते रहते हैं, उनका इंटेंट भी जानते हैं।
تو اس پہ بڑی باتیں ہوئی، کل سے میراتھونز ہوئی اور کل سے جو ہے نا وہ نشانہ بنایا گیا، اور پنجاب کی ایک عورت نے کہا کہ اب میرے قبضے میں آ گئی ہے، وہاں پہ جادو ٹونا نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ لوگ سوچ سمجھ کر بولیں، یہ غرور، یہ تکبر۔ میں صرف خبردار کر سکتا ہوں کہ حضرت عبد المطلب نے کہا تھا کہ کعبہ جانے اور کعبہ کا مالک جانے، میں تو بزرگ آدمی ہوں۔ عمران خان تو جیل میں ہے، عمران خان قیدی ہے، عمران خان اسیر ہے، عمران خان کی 72 سال عمر ہے۔ آپ لوگ احتیاط کریں، آپ لوگ ایسی باتیں نہ کریں کہ کل کو آپ لوگوں کو سمجھ ہی نہ آئے اور کہیں سے ابابیلیں آ جائیں اور پھر آپ کی داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ بہرحال یہ آپ سے سانجھا کرنا تھا حضرت عبد المطلب کا جو ہے وہ قصہ۔ اب ہم آگے چلتے ہیں اور پہلی خبر میں آپ کو جو ہے نا وہ دوں گا حامد میر صاحب کی۔ حامد میر صاحب نے کہا ہے کہ کل عمران خان کو بتا دیا گیا کہ ہم آپ کو سزا ضرور دیں گے، لیکن آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ اندازہ کریں، کیونکہ ایوب خان سے لے کر نا جو ان کے پاس ریڈ بک ہے وہ ایک ہی ہے، یعنی سیاستدانوں پہ وہ ایک ہی طریقہ استعمال کرتے ہیں، کوئی اس میں نئی تحقیق یا کوئی نہیں، وہی بک ہے ان کے پاس کہ آپ نے ہمیں گالیاں نہیں دینی۔ تو عمران خان نے کہا میں نے پہلے کب گالیاں دی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی آپ سوشل میڈیا پہ لوگوں کو کنٹرول کریں۔ 5-6 بندوں کے تو انہوں نے نام بھی بتائے کہ ان لوگوں کو کہیں، ان کو غدار ڈکلیئر کریں، ان کو ڈسون کریں۔ تو آپ لوگوں نے نا ہمیں برا بھلا نہیں کہنا، یعنی مارنا بھی ہے اور رونے بھی نہیں دینا۔ تو بہرحال عمران خان نے کہا کہ میرا ان پہ جی کوئی کنٹرول نہیں ہے، رد عمل تو آئے گا، لوگوں کو غصہ تو آئے گا۔ بہرحال یہ عمران خان کو آفر کی گئی کہ آپ مہربانی کریں اور ان کو روکیں، وہ آپ کام ہی ایسے کریں۔ میں نے بتایا سوشل میڈیا کوئی پاگل تھوڑے ہی ہے، کام اچھا ہو رہا ہوگا تو سوشل میڈیا بتائے گا کہ کام اچھا ہو رہا ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ 80% سوشل میڈیا رپورٹ کر دیتا ہے۔ یہ بات میں مانتا ہوں کہ کئی لوگ اب یعنی کرتے ہیں، زیادتی بھی کرتے ہیں، فیک نیوز بھی پھیلا دیتے ہیں، کوئی AI سے ویڈیو بھی بنا دیتے ہیں، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے، اور خاص کر جو PTI کے ورکرز ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال اگلی خبر آپ کو جو ہے وہ دیتا ہوں، اور اگلی خبر یہ ہے کہ اسلام آباد میں PTI نے استغاثہ تو دائر کر دیا ڈی چوک کے شہداء کا، لیکن وہاں پہ جاتا کوئی نہیں ہے۔ میرا سوال ہے ان ٹائی کوٹ والوں سے، PTI کے لیڈروں سے، کہ کیوں؟ وہ غریبوں کا خون تھا، اس لیے وہ غریب تھے، وہ عمران خان کی آواز پر آئے تھے۔ آپ لوگوں کو تو گھر میں دوسری دفعہ دال مانگنے پہ نہیں ملتی، تو آپ لوگ آپ استغاثہ پہ نہیں جاتے۔ آپ لوگ عمران خان کا ٹویٹ ری ٹویٹ نہیں کر سکتے، سینٹ میں مزے کر رہے ہیں، اسمبلیوں میں مزے کر رہے ہیں۔ بہرحال وہاں پہ یہ بالکل نان سیریس ہیں۔ بیرسٹر گور دن میں 9 دفعہ کلین شیو کرتے ہیں، لیکن وہاں جانے کی تکلیف نہیں کرتے کہ اس استغاثہ کا پتہ کر لیں، اس لیے جج جو ہے وہ لمبی لمبی تاریخیں دیتا ہے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ اڈیالہ جیل میں مخصوص صحافی بھیجے گئے تھے، ان میں سے ایک ایسا مکروہ صحافی ہے جو آج کل جیب میں پکا چھوٹا سا قرآن رکھتا ہے، اور وہ بات کرنے سے پہلے قرآن نکال لیتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں، کیونکہ اسے پتہ ہے کوئی اعتبار نہیں کرے گا، اس کی شکل پہ لعنت برس رہی ہے۔ ایک وہ رضی دادا بیٹھتا ہے، وہ لگتا ہے یہ گوشت کا کاروبار کرتا ہے، اس کا منہ دیکھیں، گٹکا کھا کھا کے اس کا ایک دانت نہیں رہا۔ کل یہ لعنتی یہ جیل میں جا کے عمران خان کو کہتا ہے کہ آپ ہمیشہ لا الہ الا اللہ کیوں کہتے ہیں، آگے کیوں نہیں کچھ کہتے؟ یعنی اس سطح پہ یہ اسٹیبلشمنٹ اور یہ گرے ہوئے ہیں، اس سطح پہ۔ تو عمران خان نے آگے سے کہا کہ محمد رسول اللہ کہے بغیر ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا، وہ کسی اور مشن پہ تھے۔ بہرحال ان کو عمران خان نے یہ بیانیہ بنانے گئے تھے، وہاں عمران خان نے کہہ دیا کہ یہ بندر آج کیوں آئے ہیں؟ اب وہ باہر نکل کے قسمیں کھا رہے ہیں کہ مجھے بندر نہیں کہا، اس کو بندر کہا ہے، اس کو بندر کہا ہے، ان کو آپس کی پڑی ہوئی ہے۔ یہ اسپیشل بھیجے گئے تو خان صاحب آپ کو پتہ ہے پھر خان صاحب ہیں، تو انہوں نے وہ اب ایک دوسرے کو صفائیاں دیتے پھر رہے ہیں کہ بھائی مجھے بندر نہیں کہا، فلاں کو کہا ہے، فلاں کو کہا ہے۔ اس کے بعد اگلی خبر یہ ہے کہ مطیع اللہ جان نے کہا ہے کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے اس پہ جواب دینا پڑے گا یا افریدی کو۔ اگر وہ اول تو یہاں جواب دیں گے، وہ دیکھیں نا جسٹس لعنت چوہے کی طرح بلوں میں گھسا ہوا ہے،
یعنی بندہ ریٹائر ہوتا ہے، بندہ گولف کھیلتا ہے، بندہ پارکس میں جاتا ہے، بندہ کھاتا پیتا ہے، بندہ کوئی واک کرتا ہے، وہ باہر نہیں نکلا، اسے پتا ہے انہیں قوم کے ساتھ کیا کیا۔ ابھی یایا افریدی کی بڑی ڈیشنگ پرسنالٹی ہے، انیل کپور کی طرح لگتے ہیں، لیکن یایا افریدی کو بھی دینا پڑے گا، صاحب سب کو دینا پڑے گا۔ تو متی اللہ جان نے کہا کہ اگر جہاں نہیں تو آگے صاحب دینا پڑے گا، اور اگلا صاحب پھر آپ کو پتہ ہے قرآن بھرا ہوا ہے کہ ہم نے کیا تیار کر رکھا ہے عامر بندوق کے لیے، اور جسٹس لانت کے لیے، یایا افریدی کے لیے، ناصر جاوید رانا کے لیے ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ میں ان کے نام اس لیے لے رہا ہوں، میں کوئی پاک باز نہیں، کیونکہ ان کا فرض ہے، یہ منصف ہیں۔ تو متی اللہ جان نے کہا ہے کہ یایا افریدی کو اس کا جواب دینا پڑے گا، یہاں پہ نہیں تو آگے ضرور دینا پڑے گا، اور ہمارا ایمان ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ جس طرح میں نے کہا کہ انیک ناجی کو آج کل پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ انیک ناجی نے کہا ہے کہ کل جو ہے وہ بہت سارے غلام ایک آزاد بندے کو دیکھنے گئے کہ ایک آزاد بندہ کس طرح لگتا ہے، ایک آزاد بندہ کس طرح ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے گلوں میں تو پٹے ہیں، ہمارے گلوں میں جرنیلوں کے پٹے ہیں، کسی کے گلے میں نون لیگ کا پٹا ہے، کسی کے گلے میں زرداری کا پٹا ہے، کسی کے گلے میں ملک ریاض کا پٹا ہے، اور ان کی سنگلیاں ان کے ہاتھوں میں ہیں۔ تو بہت سارے لوگ ایک آزاد شخص دیکھنے گئے تھے کہ آزاد شخص کیسا لگتا ہے، یہ انیک ناجی نے جو ہے وہ فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ اعظم خان، ان کو انعام مل گئے جی، عدت کیس میں انہوں نے اطہر من اللہ کا فیصلہ سسپینڈ کیا تھا، اور ان کو انعام یہ ملا ہے کہ ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جج مقرر کر دیا گیا ہے۔ اب جن کا میرٹ یہ ہو کہ جی وہ عمران خان کا مخالف ہے، وہ عمران خان سے بغض رکھتا ہے، میں یقین کر حیران ہوتا ہوں کہ یہ اپنی گھر جا کے اولادوں کو، بیوی کو، رشتہ داروں کو یہ کیسے مکروہ شکل دکھاتے ہوں گے کہ ہم جج ہیں اور ہماری ترقی ہو گئی ہے، اب یہ مٹھائیاں بھی بانٹے گا، دوستوں کو بھی کھلائے گا، لیکن جس بنیاد پر یہ مقرر ہوا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ یہ مکروہ وہ عدت کیس میں شامل تھا اعظم خان، لہذا اس کو جو ہے نا وہ پروموٹ کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ راجہ انعام صاحب بالکل نون لیگ کے بڑے جو ہے نا وہ پیارے دلارے یہ ہیں راجہ انعام صاحب، ان کے بھائی جو ہے وہ سرکاری پروسیکیوٹر بھی ہیں نون لیگ کے، تو ان کو بھی اسلام آباد میں جج بنا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ابھی اگلی خبر یہ ہے کہ شاندانہ گلزار بڑی زبردست جو ہے وہ MNA ہیں پشاور سے، اور میری ان سے ایک دو دفعہ ملاقات بھی ہو چکی ہے۔ تو شاندانہ گلزار نے کہا ہے کہ تم لوگ پاگل ہو گئے ہو، ابھی نندن کو چائے پلاتے ہو اور اپنے لوگوں کو ذبح کرتے ہو، یہ کہاں کا اصول ہے، یہ کہاں کا اصول ہے۔ بہرحال شاندانہ گلزار صاحبہ کا سوال تو بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے بندروں کو ڈانٹ پڑی ہے باہر آ کر، یعنی ان کو جس طرح جو عمران خان نے جن کو بندر کہا کہ ہم نے تم لوگوں کو جو ہے نا بھیجا تھا کہ کوئی چیز نکال کے لاؤ، کوئی مذہب کارڈ، کوئی وطن کارڈ، کوئی غداری کارڈ، کوئی دہشت گردی کارڈ، کوئی جو ہے نا وہ کوئی کارڈ نکال کے لاؤ، تم لوگ آپس میں لڑ رہے ہو کہ فلاں کو بندر کہا ہے اور فلاں کو بندر کہا ہے۔ بہرحال باہر ان کی ٹھیک ٹھاک چھنڈ پریڈ ہوئی ہے، یہ بھی بہرحال کیسی زندگی ہے، ان لوگوں کو مبارک ہو۔ اس کے بعد جو ہے نا اگر آپ لوگوں نے اس ملک میں رہنا ہے، یا تو آپ کا تعلق جو ہے نا وہ شریف فیملی سے ہو، شریف فیملی اللہ معاف کرے اصل والے شریف نہیں لاہور والے شریف، یا آپ قاتل ہوں، آپ چور ہوں، آپ ڈاکو ہوں، آپ کا تعلق زرداری گینگ سے ہو، یا آپ کا تعلق زرداری سسٹم سے ہو، محسن نقوی کو دیکھیں، عزیر بلوچ کو دیکھیں، ویسے آپ سفید پوشی کی زندگی یہاں پہ گزارنا ناممکن ہے۔ ویسے تو نہیں کشتیاں الٹ رہی یونان میں، اسپین میں کہ ہم نے یہاں سے جان چھڑانی ہے، یہ جو ہے بہرحال یہ ضروری ہے آپ کے لیے۔ اس کے بعد جو حسنات ملک ہیں، بہت بڑے رپورٹر ہیں، ان کا فرمانا ہے کہ جی پہلے بتا دیا گیا تھا ہمیں، فیصلے کا پہلے بتا دیا گیا تھا، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جج کے فیصلے سے پہلے ہر کسی کو پتا تھا۔ اب تو یہ بات بھی سامنے آ گئی ہے کہ سپریم کورٹ نے اسے انفٹ قرار دیا تھا کہ تو الو کا پٹھا ہے، تو جج بننے کے لائق ہی نہیں ہے، تو مال پکڑتا ہے، تو دمڑی پکڑتا ہے پولیس والوں سے،
اور جو ہے نا وہ حسنات ملک صاحب رپورٹ کرتے ہیں کہ ان کو جو فیصلہ ہے اس کا پہلے پتہ تھا. حسنات ملک صاحب ہمیں بھی پتہ تھا. اس کے بعد جو ہے نا اگلی خبر وہ آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی، وہ یہ کہ اب یہ جو رانو ہے، یہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر پنجاب کی، یہ اور ان کی مرحوم والدہ اچھی خاتون تھی، اور نصرت بھٹو، ان کو 10ویں کے مطالعہ پاکستان میں شامل کر لیا گیا ہے، خاص کر اس رانو کی خدمات کو. اب آپ پوچھیں گے کہ اس کی خدمات کون سی ہیں، تو جب آپ کو پتہ چلے تو آپ نے مجھے بھی بتا دینا ہے. ہاں یعنی اور جس طرح شعیب اختر بولنگ کرتا تھا، یا بریٹلی بولنگ کرتا تھا، یا شون ٹیٹ بولنگ کرتا تھا 150 جو ہے نا کلومیٹر پر آور، اس طرح جو ہے نا میرا خیال ہے تھوڑا سا اس سے زیادہ یہ عورت جھوٹ بولتی ہے. اس نے یعنی آنکھ کھولی ہے تو یہ بیچاری جھوٹ بول رہی ہے. کبھی MBBS کے داخلے میں، کبھی جو ہے نا وہ کہتی ہے میں نے لٹریچر میں MBA کیا ہے، کبھی MA انگلش ہے، کبھی کیا. یہ آ گئی ہے کتابوں میں کہ اس کے واقعات ہماری اولادیں پڑھیں گی. اور اس کے علاوہ جو ہے نا کلثوم نواز، اب کلثوم نواز صاحبہ کے کون سے جو ہے نا کارنامے پاکستان کی سیاست میں، کلثوم نواز صاحبہ کو اللہ پاک جنت دے. یہ وہ ہیں کہ دھاندلی کر کے جو ہے نا NA 120 سے ان کو جتوایا گیا. وہ کبھی پاکستان ہی نہیں آئیں، ادھر ہی بیمار رہیں، لیکن ادھر حلوہ مانڈا منتھلی پاکستانیوں کا جو لینا ہے وہ حلوہ مانڈا یہ نکلواتے رہے. جتنا عرصہ وہ MNA رہی نا، پاکستان نہیں آئیں، وہ پاکستان زندہ آئی نہیں، اب تو فوت ہو گئی ہیں. لیکن وہ یعنی ان کا تو نکالنا ہے نا. میں نے آپ کو بتایا ہے قسم خدا کی، اگر ان جرنیلوں کا بس چلے، ان سیاستدانوں اور ان 2 خاندانوں کا بس چلے، یہ روزانہ آ کے بیلیں مار کے ہماری رگوں سے خون کھینچے، خون بڑی بڑی سرنجوں سے، اور بیچیں بازار میں. ان کا بس نہیں چلتا. کلثوم نواز ادھر بیمار تھیں، ادھر لاہور میں الیکشن ان کو جتوایا گیا ڈاکٹر جاسمین راشد کے مقابلے میں دھاندلی کر کے، پھر وہ آئی نہیں، ان کا تابوت ہی آیا. لیکن یہ حلوہ مانڈا منتھلی لیتے رہے. MNA تو وہ بن گئی تھی، یعنی چوری چکاری سے ان کی کون سی خدمات ہیں. بہرحال پیپلز پارٹی کو چپ کرانے کے لیے نصرت بھٹو صاحبہ کو بھی شامل کر لیا گیا ہے، یعنی وہ بھی مطالعہ پاکستان میں ہوں گی. نصرت بھٹو صاحبہ کا جو بیک گراؤنڈ ہے نا، وہ ابھی کبھی اگر آپ کو پڑھنے کا موقع ملے، ورنہ میں آپ کو کتاب سے پڑھ کے بتا دوں گا کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا. بھٹو صاحب سے پہلے جو ہے نا وہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا. میں نے آپ کو واقعہ سنایا کہ جو ہے نا وہ یحییٰ خان کے بیٹے کی شادی تھی، تو وہاں پہ بھٹو آ گیا، منہ پھٹ تھا بھٹو. وہاں سے ایک جنرل گزرا تو جو ہے نا وہ اس نے جنرل کو ڈانٹ دیا کہ تم نے مجھے سلوٹ کیوں نہیں کیا. تو اس کا بیٹا تھا یحییٰ خان کا علی نے کہا کہ مسٹر بھٹو، ہر کوئی آپ کو سلوٹ مارنے کا پابند نہیں ہے. تو وہ جو ہے نا بھٹو کہتا ہے کہ نہیں، اور کوئی ہو نہ ہو، یہ جو ہے نا یہ سلوٹ مارنے کا پابند ہے. تو علی نے پوچھا کہ کیوں؟ تو اس نے جواب دیا کہ جی اس حرام زادے کی بیوی رات کو میرے بستر پر تھی، یعنی اس جنرل کی. بہرحال بات آئی گئی ہو گئی. 2 دنوں بعد یحییٰ نے جو ہے نا وہ علی سے پوچھا باپ نے کہ کیا کہہ رہا تھا وہ، تو اس نے سارا واقعہ سنایا. تو آگے سے یحییٰ نے کہا کہ اس کی تو چلے اس کے بستر پہ تھی، اس حرامی کو نہیں پتا کہ اس کی بیوی کس کے بستر پہ تھی رات کو. یہ یحییٰ نے علی کو کہا. میں آپ کو کتاب دکھا دوں گا. یہ ہمارے مہربان ہیں. اب یہ کتابوں میں آئیں گے اور نئی نسل ان کو کتابوں میں پڑھے گی، کارنامے پھر یہ لکھ لیں گے. ظاہر ہے ان کے پاس بنے بنائے ہیں، پاکستان ان کا ہے اور جرنیل ان کے ہیں، قائد اعظم ان کو بنا کے دے کے گیا تھا. اب آتے ہیں اپنے ویلاگ پہ. آج ہمارے ویلاگ میں ہے کہ بین الاقوامی میڈیا جو ہے وہ پھٹ پڑا، یعنی عمران خان کو سزا ہوئی اور بین الاقوامی میڈیا میں آگ لگ گئی. اس کے بعد عمران خان نے ان کی جو سیاسی نسلیں تھیں نا، سیاسی نسلیں وہ تباہ کر دی ہیں، یقین کریں، جس کی وجہ سے نہ جرنیلوں کو اچھا لگتا ہے. کل آپ کو بتایا تھا 60-70 بندے تھے، یعنی وہ کبھی جرنیل اس پارٹی میں بھیج دیتے، کبھی اس پارٹی میں گھسا دیتے، اور جرنیل جس پارٹی سے ناراض ہوتے وہ پارٹی ہار جاتی، دوسری جیت جاتی. اس دفعہ پہلی دفعہ جرنیلوں کو لوگوں نے جو ہے نا وہ گھاس نہیں ڈالی، PTI کو پھر بھی جتوا دیا. تو عمران خان نے ان کی نسلیں جو ہے نا وہ تباہ کر دی ہیں. وہ دیکھو نا ریچ پھر رہا ہے، ایک پشاور کا ریچ،
ایمل ولی یا اینیمل ولی، وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے سزا سن کے بہت خوشی ہوئی ہے، اور زیادہ ہونی چاہیے تھی۔ اس کا دادا عبدالغفار خان، اس کا بیٹا ولی خان، اس کا بیٹا اسفندیار ولی خان، اس کا بیٹا یہ ریچھ، کیا حال کیا عمران نے ان کے گھر میں گھس کے۔ کے پی کے میں ان کو جانتا کوئی نہیں ہے کہ یہ کون ہے، یہ بادشاہ تھے۔ اور بلوچستان سے جا کر فوج نے جو ہے نا اس ٹاؤٹ کو بنوایا ہے، سینیٹر بنوایا بلوچستان سے۔ یہ حالت کر دیا عمران نے ان کی۔ فضل الرحمان کی کیا حالت ہوئی ہے؟ مفتی محمود اور اس کی پارٹی، کدھر گیا فضل الرحمان؟ اپنی سیٹ وہ جا کے پشین سے جیتا ہے۔ ڈیرے میں یہ کنگ تھے ڈی آئی خان میں، اب ان کو دال کوئی نہیں دیتا۔ شریف خاندان کا کیا حشر کیا 2024 میں لاہور میں؟ قسم پیدا کرنے والے کی اگر شفاف الیکشن ہو جائیں، سندھ میں پیپلز پارٹی نہیں جیت سکتی۔ سندھ میں پی ٹی آئی نہ بھی جیتے، کوئی اور جیت جائے گا، پیپلز پارٹی نہیں جیت سکتی۔ جی ڈی اے جیت جائے، ایم کیو ایم جیت جائے، یہ نہیں جیت۔ کدھر سارے خاندان تباہ کر دیے عمران نے، سارے خاندان۔ لہذا آپ کو پتہ ہے، بہرحال جی ان کی نسلیں برباد کر دی۔ ہینڈ ہگ یہ آئیڈیا دیا تھا شہباز گل نے جی، ایک ڈائریکٹر ہے پنجاب کا، اس نے کہا ہے، لہذا چونکہ شہباز گل نے آئیڈیا دیا تھا، پھر لوگوں نے اے آئی ویڈیوز بنائی، تو شہباز گل پر جو ہے وہ 50 مقدمے وہ بنائے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، حالانکہ خود وائرل کرایا، کیونکہ کمی کموڑے کہ میں بادشاہ کے ساتھ کیا کر رہی ہوں، یو اے ای کی بادشاہ کے ساتھ، خود وائرل کرایا اور مقدمے شہباز گل پہ۔ اور اس کے بعد کرنل ثاقب ٹو عطا تارڑ، یہ پی ٹی آئی کی نقل کر کے نا ایک سپیس میں شریک ہوئے ہیں عطا تارڑ صاحب، منہ شوں دھو کے ڈنٹونک مل کے سارا کچھ۔ 3 بندے تھے سپیس میں، 3 بندے کہ جی ہاں جی عمران خان کو کرپشن پہ سزا ہو گئی ہے، اور جو ہے نا بستر اور اس طرح، وہاں پہ کرنل صاحب آ گئے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ سن سکتے ہیں، وائرل ہے۔ میں جی کرنل ثاقب ہوں، جی بولیں عطا تارڑ، آپ کا مائک میرا کھلا ہے؟ تو عطا تارڑ نے بڑا خوش ہو کے کہا بالکل کھلا ہے۔ خدا کو کھوتی نہ پتور اس کرنل نے۔ آگے میں نہیں بولتا، صرف یہ آپ کو بتانا تھا، یہ تھوڑی دیر ادو تالی گالی ہے، لیکن کرنل نے آگے جو کچھ کہا ہے عطا تارڑ کو وہ سننے والا ہے۔ یہ اوقات ہے ان کی منسٹر کو، فیڈرل منسٹر کو، اور وہ تھے کرنل ثاقب، جنہوں نے عطا تارڑ کی ہر چیز اتار کے وہ سپیس میں آیا بیٹھا ہے۔ عمران خان بنا ہوا ہے اپنی طرف سے کہ نیچے لاکھوں لوگ ہوں گے، میں گفتگو کروں گا، کرپشن پہ سزا ہوئی۔ بہرحال کرنل ثاقب نے یہ خراج تحسین وہ پیش کیا ہے عطا تارڑ کو۔ ویڈیو وائرل ہے، یہاں میں لگا نہیں سکتا کیونکہ وہ کاپی رائٹس لگ جاتے ہیں۔ شہباز گل ایک ڈائریکٹر ہے پنجاب کا، یہ کس طرح ڈائریکٹر بنتے ہیں ابھی آپ کو بتایا ہے ججوں کا کہ جی یہ جو آدم ہوا ہے نا، ہوا کی بیٹی، اس پہ ہم کچھ برداشت نہیں کر سکتے۔ اور اس ملک میں ہوا کی 3 بیٹیاں ہیں، یہ ذہن میں رکھیں، ہوا کی 3 بیٹیاں۔ پہلے نمبر پہ رانو ہے ہوا کی بیٹی، دوسرے نمبر پہ آصفہ بھٹو ہے، بلکہ آصفہ زرداری بھٹو یہ کدھر سے آ گئے، اور آصفہ زرداری، یہ 3 ہوا کی بیٹیاں ہیں۔ باقی ملک میں ہوا کی بیٹیوں کے ساتھ کچھ ہو، 4 سال کی بچی کے ساتھ کل پرسوں آپ کو بتایا تھا، یعنی باقی کوئی ہوا کی بیٹی نہیں ہے، یہ 3 ہوا کی بیٹیاں ہیں۔ اور کوئی اس کا دروازہ توڑا تھا وہ باجوہ کے کہنے پہ، رینجرز نے کراچی میں، ملک میں جو ہے نا کیا آ گیا تھا، بالکل ملک میں طوفان آ گیا تھا۔ یہاں کتنے دروازے توڑتے ہیں؟ وہ ہماری ماں جو ہے نا عثمان ڈار کی ماں، ان کا جو ہے نا وہ گریبان پھاڑ دیا انہوں نے، وہ ہوا کی بیٹی نہیں ہے۔ تو وہ ڈائریکٹر کہہ رہا ہے جی کہ ہوا کی بیٹی جو ہے نا، ہوا کی بیٹی، وہ شہباز گل نے ہینڈ ہگ، تو شہباز گل نے ٹھیک کہا نا کہ یہ ہاتھ ملانے کا طریقہ تھا۔ اس کو میرے خیال ہے ڈائریکٹر کو ہینڈ ہگ کا بھی نہیں پتا یہ کہتے کس ہیں، چونکہ آئیڈیا اس نے دیا تھا ہینڈ ہگ، تو ہگ سے آئیڈیا لے کر، حالانکہ اس کو پتہ نہیں کون سا ہگ سمجھ رہا تھا یہ نون لیگ والا۔ تو بہرحال جی اب شہباز گل پہ وہ 50 مقدمے وہ قائم کیے جا رہے ہیں، کیونکہ 50 اکاؤنٹوں نے اے آئی ویڈیوز بنائی، ٹھیک ہے جی، اس بادشاہ کے ساتھ آئیڈیا شہباز گل کا تھا، تو اب 50 ایف آئی آریں وہ شہباز گل پہ ہوں گی۔ تو کس نے کہا تھا وہ ہاتھ ملانے کو، ہلکا ہلکا سرور لینے کا کس نے کہا تھا؟ ہاتھ تو جس طرح ملایا جاتا ہے اس طرح اول تو ملانا ہی نہیں چاہیے۔
ورنہ جو ہے نا وہ بہرحال جی اس پہ 50 مقدمے کچھ بھی کریں جی. اس کے بعد جس طرح میں نے کہا پہلے وضاحت کر دی کہ وہ ایک گروپ تھا، یعنی اسٹیبلشمنٹ نا الیکشن سے پہلے میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی، یہ خود تاثر دیتے ہیں یہ ہمارا پروجیکٹ ہے. خود 96 میں عمران نے پی ٹی آئی شروع کی، میں آنکھوں دیکھا گواہ ہوں نا، میں میاں والی کا ہوں، وہاں سے شروع کی پی ٹی آئی عمران نے. اور عمران کے جلسوں میں 9 لوگ ہوتے تھے، کبھی 20 لوگ ہوتے تھے. عمران کی اردو نہیں سمجھتے تھے، مجھے پتہ ہے نا. آپ کو بتایا کہ میں شاہراہ دستور پہ خان کے ساتھ ڈانگیں کھا رہا تھا اور آنسو گیس جھیل رہا تھا. اس وقت 20-25 بندے تھے خان کے ساتھ. کدھر تھا پروجیکٹ اس وقت؟ تو یہ دیکھتے ہیں الیکشن کے قریب کہ اس پارٹی کی پاپولیرٹی ہے، یعنی اس کو نا سروے آ رہے ہیں، یہ وہ ہمارا پروجیکٹ ہے، ہمارا پروجیکٹ. اپنا لچ تل دیا کہ پتہ ہے نا آپ کو، ایوب والا ان کے پاس وہ ریڈ بک ہے، ہمارا پروجیکٹ ہے، ہمارا پروجیکٹ ہے. اس کے پلڑے میں وزن ڈال دیا، وہ پارٹی جیت جاتی، ہم لائے ہیں. یعنی لوگوں کو پتا تھا اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ خفا ہے، ووٹ نہیں ڈالنا، اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی دعا سلام ہے، اس کو ووٹ ڈالنا ہے. عمران نے تن دیا. عمران اور عمران کی پارٹی کے ساتھ کیا کیا انہوں نے 8 فروری سے پہلے؟ عمران نے پھر بھی 2/3 شکست دی. سمجھ نہیں آ رہی، الٹیاں رک نہیں رہی کہ لوگوں نے تو ہماری بات ہی نہیں مانی. ہم تو کہتے تھے ہمارا پروجیکٹ ہے، جنرل پاشا کا پروجیکٹ، جنرل رضوان کا پروجیکٹ، جنرل ظہیر الاسلام کا پروجیکٹ، جنرل فیض کا پروجیکٹ. وہ کدھر گئے سارے؟ جنرل فیض تو ہتھ کڑی لگی ہوئی ہے، تو باقیوں کو مجھے پتہ نہیں کہ وہ آج کل آسٹریلیا ہیں، امریکہ ہیں، کدھر گئے وہ پروجیکٹ والے؟ خود کدھر گئے جنہوں نے پروجیکٹ بنایا تھا؟ تو بہرحال یہ پہلی دفعہ ان کے ساتھ ہوا ہے. خاندانوں کے خاندان سیاسی طور پہ خان صاحب نے تباہ کر دیے، دکانیں بند کر دی، گدیاں بند کر دی. گدی نشین حمایت کا اعلان کر رہے ہیں، گدی نشین، فلاں گدی نشین نے فلاں کی حمایت کا اعلان کر دیا، فلاں وڈیرے نے فلاں کا اعلان کر دیا، فلاں قریشی، فلاں خاکوانی، فلاں لغاری. تن دیا خان نے. لغاریوں کو خالی زرتاج گل نے کس طرح تننا، ڈی جی خان میں کس طرح تننا بتائیں. بلوروں کو کس طرح، بلور سے بے نظیر ہار گئی تھی، پتہ ہے آپ کو؟ اس وقت NA1 پشاور ہوتا تھا، بے نظیر ہار گئی تھی بلور سے. اب بلور کبھی بیچارہ جیتا نہیں ہے، قبر میں لتیں پہنچ گئی ہیں لیکن جیتا نہیں ہے. عمران آیا ہے تو یہ بلور خاندان، ہم مانتے ہیں بہت قربانیاں ہیں، لیکن بے نظیر ہار گئی تھی غلام احمد بلور سے. یہ نواز شریف مانسیرا اور یہ ہری پور ایبٹ آباد، یہ اس کی مانسیرا سے وہ ہرایا ہے اس کو. یہاں ہارنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نواز شریف کا. سب کو دفن کیا خان صاحب نے. جو اصل غصہ ہے، سیاسی دکانیں بند، یہ جو ہے نا مرشد ہے، یہ پیر ہے، یہ بندے زندہ کرتا ہے، یہ دیواریں بھگاتا ہے، یہ گھوڑا الٹا چلا لیتا ہے، اور یہ وہ سب کی دکانیں بند کر دی، سب کی. تو یہ غصہ ہے کہ جی اب تو ہم بھی نہ، ہمارا جادو بھی نہیں چلتا، ہم کدھر جائیں. اس کے بعد بین الاقوامی میڈیا 20 بندوں پر عاطف خان نے کہا ہے، یہ ہے جی شاید آپ پہلی دفعہ سن رہے ہوں، SDN یہ ہے جی اس کا اسپیشل ڈیزگنیٹ نیشنلز. یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں ان پہ پابندیاں لگ گئی نا، نہ ATM استعمال کر سکتے ہیں، نہ کوئی ویزا کارڈ استعمال کر سکتے ہیں، نہ ڈالر استعمال کر سکتے ہیں، نہ جی میل اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں، نہ امریکہ جا سکتے ہیں، نہ UAE میں سے کہیں سے پیسے نکلوا ہی نہیں سکتے. 20 بندوں کا نام دیا امریکیوں نے، وہ جو ہے نا فرینڈز آف پاکستان ہیں، اور خط پہنچ گیا ہے ٹرمپ کو. 20 بندے، اس میں فائد عیسیٰ بھی ہے، اس میں وہ آروز بھی ہیں جنہوں نے وہ دھاندلیاں کروائیں. کمشنر چٹھا نے کہا تھا ہماری تمام بڑی فوجی پرسنالٹیز بھی ہیں، شبو پالشیا، عطا تارڑ، خوجہ آصف، محسن نقوی، اسحاق ڈار، ان کے نام بھی ہیں. 20 بندے یہ ہوتے ہیں اسپیشل ڈیزگنیٹ نیشنلز، کہ ان کو وہ سٹیٹس دیا جائے. بتائیں آپ. بین الاقوامی میڈیا پھٹ پڑا، سب نے کہا سیاسی انتقام ہے، سب نے کہا فوجیوں نے سزا دلوائی ہے.
سب نے کہا کہ عمران خان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، سب نے کہا سزا غلط ہے، یونیورسٹی بنانے پہ جو ہے نا وہ سزا غلط ہے، پورا کیا بی بی سی، وائس آف جرمنی، وائس آف امریکہ، الجزیرہ، گلف نیوز، ٹائم، رائٹر، سب نے بھرے ہوئے تھے آج اخبار، ان کو کون جانتا ہے؟ بہرحال جی یہ این ڈی ایس یاد رکھ رہے ہیں آپ نے، ایس ڈی این اسپیشل ڈیزگنیٹ نیشنل، یہ اسپیشل، ان پہ تمام قسم کی پابندی، تمام کی، یہ بھوکے مر جائیں گے، جہاں جہاں پیسے ہوں گے فریز ہو جائیں گے کسی بھی ملک میں۔ جی میل جو نہیں بنا سکیں گے، یہ 20 بندوں کی لسٹ دی ہے فرینڈز آف پاکستان نے، عاطف خان نے اس کا انکشاف کیا ہے، اور ہم تو دعا کرتے ہیں کہ یہ ہو جائے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔